الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من آتى اللہ بقلب سلیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ناظرین اکرام، آج ہمارا موضوع گفتگو سورہ شعراء کی آیت نمبر 88 ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے قیامت کا ایک منظر بیان کیا ہے کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، انسان محشر کا ماحول دیکھ کر اور اس ہولناکی والے منظر کو دیکھ کر انسان پریشان ہوگا۔ پورا منظر ہولناک ہوگا اور انسان اللہ کے حضور کھڑا ہوگا۔ فرمایا اس عالم میں یوم لا ينفع، انسان کو کوئی نفع نہیں دے گا، معلوم ولا بنون، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ وہ اولاد جو دنیا میں انسان کا فخر تھی، جس اولاد کے بلبوتے پر انسان اکڑ کے چلتا تھا، سر اٹھا کے چلتا تھا، وہ خاندان جس کو انسان اپنی قوت سمجھتا تھا، فرمایا بندے تیرا خاندان وہاں کام نہیں آئے گا۔ اولاد جو تیری دنیا میں قوت تھی، طاقت تھی، وہ کام نہیں آئے گی، نہ مال کام آئے گا۔ جس مال سے انسان آج ہر آسائش خرید لیتا ہے، ہر آسانی اس کے قدموں پہ چل کے آتی ہے، مال کی وجہ سے آسانیاں خریدتا ہے انسان، آسائشیں خریدتا ہے، سہولتیں خریدتا ہے، مگر فرمایا محشر میں یہ مال بھی کام نہیں آنا اور جان بھی کام نہیں آنی۔ مولا، نہ مال کام آیا، نہ اولاد کام آئی، نہ خاندان کام آیا، پھر تیری بارگاہ میں انسان کیا پیش کرے جو اس منظر میں انسان کے کام آ سکے، جہاں مال کی کوئی وقت نہیں، اولاد کی کوئی وقت نہیں، خاندان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس منظر میں، اس ماحول میں کیا پیش کرے جو قبول ہو جائے؟ فرمایا الا، سوائے اس کے، من آت اللہ بقلب سلیم، سوائے قلب سلیم کے۔ بس ایک چیز ہے جو اللہ کے حضور پیش کی جا سکتی ہے اور یہ کام بھی آئے گی۔ ناظرین، وہ ہے قلب سلیم۔ اب قلب سلیم کیا ہے؟ قلب دل کو کہتی ہے، سلیم سلامتی والا۔ قرآن نے کہا یہ قلب سلیم، یہ سلامتی دل اگر ہے تو کام آئے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے سلامتی والا دل کون سا ہے، قلب سلیم کون سا ہے؟ ناظرین، وہ دل جو دنیا کی خواہشات، رغبتوں، شہوتوں
तमन्नाओं से कट कर अपने मालिक की याद में महव हो जाए, वो कल्ब सलीम है, जो दुनिया की लज्जात के पीछे न भागे बल्कि उसकी जात की तलाश में रहे, जो दुनिया के पीछे पीछे न जाए बल्कि खालिक की बारगाह में हाजिर रहे, उसकी याद से मामूर रहे, वो दिल, वो कल्ब सलीम है। अगर आप कुरान और हदीस का मुताला करें तो दिल की 3 किस्में हैं। पहला दिल कल्ब सलीम, दूसरा कल्ब मरीज और तीसरा कल्ब मैयत। कौन कौन सा? कल्ब सलीम, कल्ब मरीज और कल्ब मैयत। कल्ब सलीम क्या है? कल्ब सही, कल्ब हई जिसे जिंदा दिल कहती है, यह कल्ब सलीम है। कल्ब मरीज बीमार दिल। कुरान हकीम ने फरमाया फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा। ये मरीज जब दिल हो जाए ये कल्ब मरीज कहलाता है, जिसके दिल का मर्ज बढ़ता जाए। और तीसरी किस्म है कल्ब मैयत, यानी मुर्दा दिल। नाज़रीन, पहले हमें यह समझना होगा कि दिल क्या है। दिल जब हम लफ्ज सुनते हैं आम तौर पर, आम मानों में, तो उसका माना कुछ और होता है, मगर जब कुरान और हदीस से हम लफ्ज दिल पढ़े तो फिर उसका माना और होगा। यहां दिल से मुराद वो गोश्त का लोथड़ा नहीं जिसका काम खून की गर्दिश को कंट्रोल करना है, वो जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ये वो दिल नहीं, बल्कि कल्ब जिसे कुरान हकीम अपनी जुबान में दिल कहता है, ये वो दिल है जो इस दिल के अंदर एक कैफियत रखता है, जहां कैफियत होती है, जहां ख्वाहिशात होती है, जहां एहसास होते हैं। ये जो दिल, ये बड़ा हसास होता है, जो महसूसात रखता है, ख्वाहिशात पैदा करता है, शौक ज़ौक पैदा करता है। ये वो दिल है। ये कभी दिले मरीज हो जाता है, कभी दिले मुर्दा हो जाता है, और ये कभी कल्बे सलीम हो जाता है। और अल्लाह के हुजूर न दिले मरीज काम आएगा, ना अल्लाह के हुजूर दिले मुर्दा काम आएगा, बल्कि फरमाया मेरी बारगाह में कल्बे सलीम काम आएगा। नाज़रीन, ये जो दिल है ना, ये नफ्स और रूह के दरमियान है। इसके एक किनारे पर नफ्स और दूसरे किनारे पर रूह है। अब जरा इस बात को समझिएगा। नफ्स दिल को अपनी तरफ खींचता है, रूह अपनी तरफ खींचती है। दिल चाहता है, जो नफ्स है ये चाहता है कि दिल पर मेरा कब्जा हो, रूह चाहती है कि दिल पर मेरा कब्जा हो। अब दिल बीच में है, दोनों अपना अपना जोर लगा रहे हैं, नफ्स भी रूह भी। नफ्स चाहता है कि दिल नासूती हो जाए, मगर रूह चाहती है दिल मलकूती हो जाए। नफ्स चाहता है कि दिल का ताल्लुक खुदा से तोड़कर दुनिया से जोड़ दूं, जबकि रूह चाहती है कि बंदे का दिल दुनिया से कट के मालिक से जुड़ जाए। नफ्स चाहता है कि इस दिल को
میں دنیا کے اتنا پیچھے لگا دوں کہ یہ یہاں ذلیل ہو جائے، یہاں یہ در بدر پھرے، بھٹکتا رہے، مگر روح چاہتی ہے میں اس دنیا داری سے، اس کی لذات سے اس کا تعلق چھڑوا کر مالا اعلیٰ سے جوڑ دوں، اسے اس مقام پر پہنچاؤں جہاں یہ فرشتوں کی تسبیحات اپنے کانوں سے سنے۔ اب دونوں اپنا اپنا زور لگا رہے ہیں۔ نفس چاہتا ہے میں دل کو گناہوں کی لذت میں ایسا آلودہ کر دوں کہ یہ برباد ہو جائے، اور روح چاہتی ہے دنیا کی گندگی سے نکل کر اس دل کو میں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ میں یوں مصروف رکھوں کہ اس کی دنیا آباد ہو جائے۔ نفس چاہتا ہے دل پر میری حکومت، روح چاہتی ہے میری حکومت۔ اب یہ مرحلہ آ گیا، دونوں اپنا اپنا زور لگا رہے ہیں۔ ناظرین، اگر نفس غالب آ گیا، نفس کی حکومت آ گئی، تو پھر دل یا قلب مریض ہو جائے گا یا قلب میت ہو جائے گا، یا بیمار ہو جائے گا یا مردہ ہو جائے گا۔ اور اگر اس دل پر روح کی حکومت آ گئی تو پھر یہ قلب سلیم ہو جائے گا، جو اللہ کی بارگاہ میں کام آئے گا۔ ہماری زندگیوں کا مقصد دل کو بیمار کرنا ہرگز نہیں، نہ مردہ کرنا ہے۔ ہماری زندگیوں کا مقصد دل کو، قلب کو قلب سلیم بنانا ہے، دل کو زندہ رکھنا ہے، قلب سلیم کے مقام تک جانا ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہو سکے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارا دل قلب سلیم ہے یا نہیں ہے؟ اگر تو قلب سلیم ہے پھر تو مبارکباد کے مستحق ہے، اور اگر نہیں تو پھر یہ دل مریض ہے یا مردہ ہو چکا ہے، پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ قلب سلیم کیسے بنتا ہے، اس کی علامات کیا ہے؟ تو اس کی کچھ علامات ہیں جو قلب سلیم ہے۔ اگر یہ علامات پائی جائیں تو پھر استقامت کی دعا کرے، اللہ مرتے دم تک ہمیں قلب سلیم ہی عطا کرے، اور اگر یہ علامتیں نہ پائی جائیں تو پھر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ قلب سلیم کی پہلی علامت ہے کہ یہ دل ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے۔ وہ پنجابی میں ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، ہاتھ کار ول دل یار ول، کام کوئی ہو ذکر سے دل غافل نہ ہو، اس کا خوف، اس کی یاد ہمیشہ دل میں رہے۔ صرف 5 وقتی یاد نہیں، ہر وقتی یاد ہو۔ تو اگر یاد ہے تو پھر قلب سلیم۔ دوسری علامت، احکامات الہی کی پیروی کرے، فکر ہو کہ خالق کا، مالک کا، رازق کا کوئی حکم رہ نہ جائے۔ اگر اس کے احکامات کی پیروی کی فکر ہے تو پھر سمجھے کہ دل قلب سلیم۔ اس کے بعد تیسری علامت، اگر اطاعت کسی معاملے میں رہ جائے تو پھر بندے کو افسوس ہو۔ نماز کا وقت ہے، نہیں پڑھ سکا، افسوس ہو، اور اگر نماز جاتی ہے تو گئی ہے، کوئی افسوس، پرواہ نہیں۔ کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا، احساس ہی نہیں، تو پھر سمجھے ہمارا قلب یا بیمار ہے یا مردہ ہے، جو حشر میں کام نہیں آنا۔ اس کے بعد دنیا کے غموں سے بے نیاز ہو جائے، دنیا کا کوئی غم نہ ہو، جو غم آئے اس کی رضا سمجھ کے قبول کر لیا جائے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب
غم الہی کا غلبہ ہو، جسے مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، اب جسے اللہ کا غم لگ جائے اسے دنیا کے غم کی کیا اس کی اوقات رہ جاتی ہے، وہ کیا توجہ دے گا دنیا کے غموں پر، وہ بے نیاز ہو جاتا۔ پھر دنیا کی پریشانیاں مشکلیں مجھ پہ پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی، پھر وہ دنیا کی مشکلیں نہیں لگتی، کیوں؟ بندہ اس کے غم میں مبتلا ہوتا۔ اور قلب سلیم کی آخری علامت وہ ہے خلوص اور صدق نیت، اخلاص آ جائے بندے میں، یعنی وہ کسی سے دوستی کرے تو اللہ کے لیے، دشمنی کرے اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دے اللہ کے لیے، کسی سے ہاتھ کو روکے اللہ کے لیے۔ اب جس بندے کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں تو پھر اس کا دل نہ مریض ہے نہ مردہ ہے، وہ زندہ دل ہے، اس کا قلب صحیح ہے، اس کا قلب سلیم ہے، اس کا قلب زندہ ہے۔ اور یہ وہ قلب ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ ناظرین، دل کی دنیا آباد کرنے کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔